अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या नूरुम मिन नूरिल्लाह। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस अक्ल कम निगाह से निकल के आ, इस अक्ल कम निगाह से निकल के आ, तो उसवाए हजूर के सांचे में ढल के आ, तो उसवाए हजूर के सांचे में ढल के आ। मिलती है आंसुओं को सितारों की आबोताब, मिलती है आंसुओं को सितारों की आबोताब। ए शोके बेकरार सरे मिसरगाह मचल के आ। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, अपनी रहमतें बरकतें आप सब पर नाज़िल फरमाए, आपके और मेरे घर को खुशियों का गहवारा बनाए, हलाल रिस्क में इजाफ़ा फरमाए। रब्बुल आलमीन आपकी और मेरी औलाद को हम सब की आंखों की ठंडक बनाए, उनको दीन और दुनिया की तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आखिरत की मंजिलें हम सब की आसान फरमाए और रब्बुल आलमीन ख़ात्मा बिल खैर करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इससे पहले की वीडियो में हमने सहाबा का जोश शहादत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार दो आलम के ज़ख्मी होने के बारे में जाना। आज की वीडियो में अबू सुफ़ियान का नारा और इसका जवाब। अबू सुफ़ियान जंग के मैदान से वापस जाने लगा तो एक पहाड़ी पर चढ़ गया और ज़ोर ज़ोर से पुकारा कि यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग इसका जवाब ना दो। फिर इसने पुकारा कि क्या तुम में अबू बकर हैं? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई जवाब ना दे। फिर इसने पुकारा क्या तुम में उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है? जब इसका भी कोई जवाब ना मिला तो अबू सुफ़ियान घुमंड से कहने लगा कि ये सारे मर गए, क्योंकि अगर ज़िंदा होते तो ज़रूर मेरा जवाब देते। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ज़ब्त ना हो सका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चला कर कहा कि ए दुश्मन खुदा, तू झूठा है, हम सब ज़िंदा हैं। अबू सुफ़ियान ने अपनी फ़तह की घुमंड में ये मारा कि उगलू हुबला, यानी ए हुबल तू सरबुलंद हो जा, ए हुबल तू सरबुलंद हो जा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि तुम लोग भी इसके जवाब में नारा लगाओ। लोगों ने पूछा कि हम क्या कहें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग ये नारा मारो कि अल्लाह अला व अजला, यानी अल्लाह सबसे बढ़कर बुलंद मर्तबा और बड़ा है। अबू सुफ़ियान ने कहा कि लान अल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा या लाकुम, यानी हमारे लिए उज़्ज़ा बुत है और तुम्हारे लिए कोई उज़्ज़ा नहीं है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग इसके जवाब में ये कहो कि अल्लाहु मौलाना वाला मौला लाकुम, यानी अल्लाह हमारा मददगार है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं। अबू सुफ़ियान ने बावाज़ बुलंद बड़े फ़ख्र के साथ ये ऐलान किया कि आज का दिन बदर के दिन का बदला और जवाब है। लड़ाई में कभी फतह कभी शिकस्त होती है। ए मुसलमानों, आज हमारी फ़ौज ने तुम्हारी मकतूलों के कान नाक काट कर इनकी सूरतें बिगाड़ दी हैं, मगर मैंने ये तो इसका हुक्म दिया था ना, मुझे इस पर कोई रंजो अफसोस हुआ है। ये कहकर अबू सुफ़ियान मैदान से हट गया और चल दिया। बाहवाला ज़रक़ानी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 48 व बुखारी ग़ुज़वा अहद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 579। हिंद जिगर ख्वार। कुफार कुरैश की औरतों ने जंग बदर का बदला लेने के लिए जोश में शुहदाए कराम की लाशों पर जाकर इनके नाक कान वगैरह काट कर सूरतें बिगाड़ दी और अबू सुफ़ियान की बीवी हिंद ने तो इस कदर बेदर्दी का मुजाहरा किया कि नज़ा का हार बनाकर अपने गले में डाला। हिंद हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मुक़द्दस लाश की तलाश कर रही थी, क्योंकि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही ने जंग बदर के दिन हिंद के बाप अतबा को कत्ल किया था। जब इस बेदर्द ने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की लाश को पा लिया
تو خنجر سے ان کا پیٹ پھاڑ ڈالا اور ان کا کلیجہ نکالا اور اس کو چبا گئی، لیکن حلق سے اتر نہ سکا، اس لیے اگل دیا۔ تاریخوں میں ہند کا لقب جو جگر خوار ہے وہ اسی واقعہ کی بنا پر ہے۔ ہند اور اس کے شوہر ابو سفیان نے رمضان 8 ہجری میں فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ باہوالا زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47 وغیرہ۔ اللہ اللہ، ہمارے صحابہ نے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کیں، پر آقا کی ذات پر حرف تک نہ آنے دیا۔ آج سوچیں آج کی مسلمان کیا اس قابل ہیں کہ وہ مسلمان کہلائے جا سکیں؟ واللہ عالم و ثواب۔ سعد بن ربی کی وصیت۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی تلاش میں نکلا تو میں نے ان کو سکرات کے عالم میں پایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا سلام عرض کرنا اور اپنی قوم کی سے بعد سلام میرا یہ پیغام سنا دینا کہ جب تک تم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کفار پہنچ گئے تو خدا کی دربار میں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ باہوالا زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48۔ خواتین اسلام کے کارنامے۔ جنگ احد میں مردوں کی طرح عورتوں نے بھی بہت ہی مجاہدانہ جذبات کے ساتھ لڑائی میں حصہ لیا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ یہ دونوں پائچے چڑھائے ہوئے مشک میں پانی بھر کر لاتی تھیں اور مجاہدین خصوصاً زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت بی بی ام سلیم بھی برابر پانی کے مشک بھر کر لاتی تھیں اور مجاہدین کو پانی پلاتی تھیں۔ باہوالا بخاری جلد نمبر 2 باب ذکر ام سلیم صفحہ نمبر 582۔ حضرت ام عمارہ کی جانثاری۔ حضرت بی بی ام عمارہ جن کا نام نصیبہ ہے، جنگ احد میں اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم اور 2 فرزند حضرت عمارہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لے کر آئیں۔ پہلے تو یہ مجاہدین کو پانی پلاتی رہیں، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کی یلغار کا ہوش ربا منظر دیکھا تو مشک کو پھینک دیا اور ایک خنجر لے کر کفار کے مقابلہ میں سینہ سپر ہو کر کھڑی ہو گئیں اور کفار کی تیر و تلوار کے ہر ایک وار کو روکتی رہیں۔ چنانچہ ان کے سر اور گردن پر 13 زخم لگے۔ ابن کیمہ ملعون نے جب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار چلا دی تو بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آگے بڑھ کر اپنے بدن پر روکا، چنانچہ ان کے کندھے پر اتنا گہرا زخم آیا کہ غار پڑ گیا۔ پھر خود بڑھ کر اپنے کیمہ کے شانے پر زور سی تلوار ماری۔ وہ ملعون دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا اس لیے بچ گیا۔ حضرت بی بی ام عمارہ کے فرزند حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک کافر نے زخمی کر دیا اور میرے زخم سے خون بند نہیں ہوتا تھا۔ میری والدہ حضرت ام عمارہ نے فوراً اپنا کپڑا پھاڑ کر زخم کو باندھ دیا اور کہا کہ بیٹا اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور پھر جہاد میں مشغول ہو جاؤ۔ اتفاق سے وہی کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام عمارہ، دیکھ تیرے بیٹے کا زخمی کرنے والا یہی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت بی بی ام عمارہ نے جھپٹ کر اس کافر کی ٹانگ پر تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ کافر گر پڑا اور پھر چل نہ سکا، بلکہ سرین کے بل گھسیٹتا ہوا بھاگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہنس پڑے اور فرمایا کہ اے ام عمارہ، تو خدا کا شکر ادا کر کے اس نے تجھ کو اتنی طاقت اور ہمت عطا فرمائی ہے کہ تو نے خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ حضرت بی بی ام عمارہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیے کہ ہم لوگوں کو جنت میں آپ کے خدمت گزاری کا شرف حاصل ہو جائے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اور ان کے شوہر ان کے بیٹوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی کہ اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔
حضرت بی بی عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر علانیہ یہ کہتی رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سی بڑی مصیبت مجھ پر آ جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ باحوالہ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر آئیں تو آپ نے ان کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ میری پھوپھی اپنے بھائی کی لاش نہ دیکھنے پائیں۔ حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اپنے بھائی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، لیکن میں اس کو اللہ کی راہ میں کوئی بڑی قربانی نہیں سمجھتی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے لاش کے پاس گئیں اور یہ منظر دیکھا کہ پیارے بھائی کے کان، ناک، آنکھ سب کٹے پٹے، شکم چاک، جگر چبایا ہوا پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر اس شیر دل خاتون نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ بھی نہ کہا، پھر ان کی مغفرت کی دعا مانگتی ہوئی چلی آئیں۔ باحوالہ تبرہ صفحہ نمبر 1421۔ ایک انصاری عورت کا صبر۔ ایک انصاری عورت جس کا شوہر، باپ، بھائی سبھی اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے، تینوں کی شہادت کی خبر باری باری سے لوگوں نے اس کو دی، مگر وہ ہر بار یہی پوچھتی رہی کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں۔ جب لوگوں نے اس کو بتایا کہ الحمدللہ وہ زندہ اور سلامت ہے تو بے اختیار اس کی زبان سے اس شعر کا مضمون نکل پڑا کہ تسلی ہے پناہ بے کساں زندہ سلامت ہے، تسلی ہے پناہ بے کساں زندہ سلامت ہے، کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شیر دل عورت کے صبر و اصرار کا کیا کہنا۔ شوہر، باپ، بھائی تینوں کے قتل سے دل پر صدمات کے 3 پہاڑ گر پڑے تھے، مگر پھر بھی زبان حال سے اس کا یہی نعرہ ہے کہ میں بھی اور باپ بھی، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی برادر بھی فدا، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی اور برادر بھی فدا، اے شہیدیں تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ باحوالہ تبرہ صفحہ نمبر 1425۔ شہدائے کرام۔ اس جنگ میں 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں 4 مہاجر اور 66 انصار تھے۔ 30 کی تعداد میں کفار بھی نہایت ذلت کے ساتھ قتل ہوئے۔ باحوالہ مدارج النبوات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133۔ مگر مسلمانوں کی مفلسی کا یہ عالم تھا کہ ان شہداء کرام کے کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا۔ حضرت موسم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ بوقت شہادت ان کے بدن پر صرف ایک اتنی بڑی کملی تھی کہ ان کی لاش کو قبر میں لٹانے کے بعد اگر ان کے سر کو ڈھانپا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے، اگر پاؤں چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ بالآخر سر چھپا دیا گیا اور پاؤں پر اذخر خاص ڈال دی گئی۔ شہداء کرام خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ 2 شہید ایک ایک قبر میں دفن کر دیے گئے۔ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا اس کو آگے رکھتے۔ باحوالہ بخاری باب الازلم یجد الاتبا واحد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170 و بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 584 باب الزین استجابو۔ قبور شہداء کی زیارت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء احد کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل رہا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء احد کی قبروں پر تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ یا اللہ تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جان دی۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لیے آئے گا اور ان کو سلام کرے گا تو یہ شہداء کرام اس سلام کا جواب دیں گے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک دن احد کے میدان سے گزر رہی تھی
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا کہ السلام علیکہ یا ام رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا آپ پر سلام ہو۔ تو میرے کان میں یہ آواز آئی کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باحوالہ مدارج النبوات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135۔ حیات شہداء 46 برس کے بعد شہدائے احد کی بعض قبریں کھل گئیں تو ان کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ تھے۔ تمام اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہدائے کرام اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور جب زخم سے ہاتھ اٹھایا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگا۔ باحوالہ مدارج نبوات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ میری آنے والی ویڈیو میں آپ جانیں گے کعب بن اشرف کا قتل۔ میرے ساتھ اسی طرح بنے رہیں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔